बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। इनसे एक छोटा सा सवाल मेरा पहला ये है, और अफसोसनाक भी है वो सवाल, कि पाकिस्तान जब बना तो उस वक़्त तो दिन ब दिन वो तरक्की की तरफ चला गया। 1960 में जर्मनी को कर्जा भी दिया, डैम बनाए गए, जनरल असम्बली में आज़ाद कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक करारदाद मंजूर करवाई गई। दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम था। मगर आजकल पाकिस्तान एक कदम अगर आगे जाने की कोशिश करता है तो 2 कदम पीछे चला जाता है। हर लिहाज से महंगाई, दहशतगर्दी, कत्ल व गारत ये आम है, जलसे जुलूस आम है। सरकारी अफसरों को, पुलिस को मारना ये एक ऐसा हो गया है कि उनके लिए ये एक मामूली चीज़ है। और इसके अलावा अहमदियों को, जमात अहमदिया के अफराद को चुन चुन कर कत्ल करना, और फिर किसी अदारे का या किसी अदालत का ना पूछना, कोई उस पर रद्द अमल ना दिखाना, ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं। क्या रियासत मदीना में यही कुछ हुआ करता था कि वो तरक्की की जानब बढ़ती बढ़ती फिर पीछे की तरफ चली गई थी? और रियासत मदीना से पहले क्या था? रियासत मदीना से पहले तो हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ लेकर आकर मदीना में पनाह ली थी, और मदीना के रहने वालों के साथ एक मुआहदा किया था जिसको मिसाक मदीना का नाम दिया गया था, जिसमें यहूदी भी थे, दैरिया भी थे, ईसाई भी थे, बुत परस्त भी थे। सबको उस मुआहदे के तहत हिफाजत की गारंटी दी गई थी। ये था मिसाक मदीना। इससे मिसाक मदीना की, रियासत मदीना की बुनियाद पड़ी है। तो अब मैं शेख साहब से पूछता हूँ कि शेख साहब, ये कैसी रियासत मदीना है? क्या रियासत मदीना की यही तारीफ़ है कि एक गिरोह को कत्ल करने की आज़ादी दी जाए? अगर उस गिरोह का कोई कत्ल हो जाए तो फिर गवर्नमेंट और अदालत और जो अदारे हिफाजत पर मामूर हैं वो कोई पूछे तक भी ना। आज भी एक अहमदी को कत्ल किया गया है पेशावर में, और इससे पहले जितने कत्ल हुए हैं किसी की ना FIR दर्ज होती है, ना कोई एक्शन होता है, ना कोई गिरफ्तारी होती है, ना किसी को सज़ा मिलती है। तो मैं शेख साहब से पूछता हूँ कि ये कैसा इस्लाम है और ये कैसी रियासत मदीना है? जी डॉक्टर साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और करोड़ शुक्र करते हैं कि खुदा ताला के एहसानात और उसकी नवाज़िशें और उसके फ़ज़लों के तुफ़ैल हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कलमा जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उसको हम दिलो जान से मानते हैं। मैं ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस इस ज़माना के इमाम को
یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو، جنہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس زمانے کے امام مہدی اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں یہ خوشخبری تھی کہ اور پیش گوئی تھی کہ جب وہ آئیں گے تو اس وقت اسلام جو ہے وہ صرف نام کا باقی رہ جائے گا، اور قرآن ضرور ہوگا، بڑے بڑے قاری موجود ہوں گے، لیکن وہ قرآن کے حروف صرف پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے، قرآن کی روح ختم ہو جائے گی۔ والمساجد عامرۃ، بڑی بڑی خوبصورت بلند اور شان و شوکت والی مساجد بھی تعمیر ہوں گی، ولیکن خالیۃ من الہدی، لیکن ہدایت سے وہ خالی ہو جائیں گی، جیسا کہ آج کل ہے، جیسا کہ پاکستان میں یہ نقشہ دن بدن بڑھتا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو بھی فتنہ اور فساد شروع ہوتا ہے وہ مساجد کے اس مقام سے شروع کرتے ہیں، مولوی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ علماء کرام سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، یہ کتنی قابل افسوس بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب امام مہدی کے اس فسادات کو، اس خالی ہدایت سے خالی مساجد کو، اور قرآن کے صرف حروف باقی رہ گئے اور اسلام نام کا رہ گیا، تو اس کا علاج پھر کیا بتایا؟ تو علاج تو یہی بتایا کہ اس زمانے میں ضرورت کے مطابق جب بیماریاں بڑھ جائیں گی، جھوٹ، فریب، ذخیرہ اندوزی، چوری اور ملاوٹ اور قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے جو اسلام سے پہلے تھے وہی پھر عود کار آئیں گے، تو ساتھ ہی اس حکیم مطلق نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکمت کا بادشاہ بنایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ پھر میرا ایک غلام صادق آئے گا، وہ میرا غلام چاکر ہوگا اور میرے ہی لائے ہوئے اسلام کو دنیا کے سامنے پھر دوبارہ پیش کرے گا، اور وہ تجدید اسلام کرے گا، تجدید دین کرے گا، اس کا کوئی نیا دین نہیں ہوگا، وہ اس نور کو جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لوگوں نے اس کو برائے نام رکھ لیا، اور وہ قرآن کی جو سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ وقال الرسول، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رسول خود کہے گا کہ قال الرسول ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے خود قرآن کو چھوڑ دیا، الوداع کر دیا۔ تو یہ جو فساد ہے سارے علماء کرام میں، خالیت من الہدی، مساجد ہدایت سے خالی ہو گئی ہیں، یہ قرآن کو چھوڑنے کے، یہ قرآن کو چھوڑنے کے اللہ تعالیٰ کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تو قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو علاج بتایا گیا تھا کہ ایک میرا غلام آئے گا، ایک میرا نوکر آئے گا، میرا چاکر آئے گا، وہ پھر آپ کو وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے گا، اس کی بیعت کرنا، اور اس کی تم نے بیعت کرنی، فبایعوہ فبایعوہ فبایعوہ، اور وسلم علیہ، اور میرا اس کو سلام پہنچانا۔ اب جو امام مہدی علیہ السلام آئے ہیں، مہدی کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا۔ اب جو امام مہدی ہدایت دینے والا آیا، خدا تعالیٰ کے اس رسول کے نور کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرنے والے کے لیے وہ آیا، تو اس پر تو انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، کفر کی مہر لگا دی، قرآن پہلے چھوڑ دیے چکے ہیں، اس کا صاف انکار کر دیا، بلکہ اور اس کا صاف انکار کر دیا۔ تو اس کا یہ جو مصیبت پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے انکار کی وجہ سے، یہ اس کے انکار اس کو انکار یا اقرار سے اس کو تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ خدا کے رسول کا بتایا ہوا ایک ارشاد ہے کہ جب وہ آئے تو اس کی بیعت کرنا اور اس کو ماننا۔ اس کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ اس وقت بھیجتا ہے اپنے طرف سے غلاموں کو، اپنے ساتھ اپنے جو اس کے فرستادے ہوتے ہیں، جب دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تو جو ماننے والے ہیں وہ پھر روشنی میں لِیُخْرِجَهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ جو انہوں نے امام مہدی کی بیعت کر لی، امام مہدی پر ایمان لے آئے، مان لیا،
وہ ان کو خدا تعالیٰ آہستہ 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 اس گروہ سے نکال کے جی تو یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نور کی طرف سے آ جاتے ہیں. وہ نور کی طرف آنے کی وجہ سے پھر قرآن بھی وہ قرآن کی روح، پڑھنے کی روح، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے. ان کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے جو نمونے ہیں وہ ان کو نظر آ جاتے ہیں. جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالی قربانی کے جو واقعات رونما ہو چکے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ لوگ جو امام مہدی کو ماننے والے، وہ پھر سارے کے سارے وہ اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے جو واقعات ہیں وہ سارے اس امام مہدی کو ماننے والوں میں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اور وہ نور جو ہے آہستہ آہستہ امام مہدی علیہ السلام جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام ہیں، ان کے گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے ان میں وہ روشنی، وہ نور، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، وہ محبت جو انہوں نے تمام دنیا کو تقسیم کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے ذریعے انہوں نے تمام دنیا میں وہ محبت تقسیم کی. تو وہی محبت امام مہدی علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. اور یہ جو پاکستان کا جو حالات آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں وہی جھگڑے، وہی دنگا فساد، وہی جلوس، وہی جلسے، وہی قتل و غارت، وہی مہنگائی، دن بدن قوم جو ہے عوام کا برا حال، لڑائیاں جھگڑے پھر اسی طرح. وہ اس وجہ سے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو لائی ہوئی روشنی ہے، جو ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے، وہ اس کا انہوں نے انکار کر دیا ہے. اس سے محروم ہو گئے. وہ اندھیرے میں چلے گئے. اور اندھیرے میں جو دنیا چلی جاتی ہے، جو سوسائٹی اندھیرے میں چلی جاتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اندھیرے میں ہاتھ مار رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کہاں داخل ہو رہے ہیں، کہاں گر رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو، چلو یہ تو ایک دینی اسلامی باتیں ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو مکرم نثار صاحب ایک وہ ہیں ٹی وی کے اینکر جو ہیں، وہ بتا رہے تھے. انہوں نے ایک دفعہ کسی نے ان کو یہ سوال کیا کہ بھئی اب اگر عمران خان کی حکومت بھی اس ملک کو سنبھالنے میں، اس ملک کو صحیح راستے پہ چلانے میں کامیاب نہ ہوئی تو پھر آخر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی مثال میں صرف یہ دیتا ہوں کہ یہ ہماری جو قوم ہے، یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک سمندر ہے اور سمندر کے کنارے پر کچھ جو گائے ہیں، بیلیں ہیں، بکریاں ہیں، ہر قسم کے جانور جو ہیں وہ سمندر سے تھوڑا سا ہٹ کے تو ان کو کھڑا کیا گیا ہے. اور ان کے پیچھے پھر ایک ایسی چیز لگا دی جائے گی جس سے وہ ڈر کے بھاگیں گے کہ ہم اس موت سے بچ جائیں. تو وہ موت سے بچنا نہیں انہوں نے، کیونکہ ان کی سزا کا جو آخری وقت ہے وہ آ چکا ہے. وہ اس دریا میں گرنے کے لیے، سمندر میں گرنے کے لیے اس کے کنارے پر کھڑے ہیں. تو جب ان کے پیچھے آپ ایسی بلا چھوڑیں گے تو ان کو لازماً اس بلا سے بچنے کے لیے بھاگنا ہے، اور آگے سمندر ہے. وہ جب بھاگیں گے تو آگے وہ سارے کے سارے سمندر میں گر جائیں گے اور سارے مر جائیں گے، جیسے فرعون کی قوم کے ساتھ ہوا، فوجوں سمیت غرق ہو گیا. ہاں. اب جو نثار انکر پرسن ہیں وہ تو احمدی نہیں ہیں، انہوں نے تو امام مہدی، لیکن سچی باتیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے منہوں سے نکال دیتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہر نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، خدا تعالیٰ تو ان کو بار بار وارننگ دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب آتے ہیں نا، کبھی سیلاب کا عذاب آ گیا، کبھی زلزلے کا عذاب آ گیا، کبھی اب اس وقت کرونا کا عذاب آیا ہوا ہے، مہنگائی کا عذاب آیا، ڈینگی کا عذاب آ گیا. تو یہ عذاب جو آ رہے ہیں، یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ بھئی اب بھی بچ جاؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے تو کشمیر جو آزاد کشمیر ہے، انہوں نے بھی اپنی اسمبلی میں یہ قرارداد رکھی تھی کہ بھی احمدی جو ہیں، مرزا غلام کو ماننے والے، وہ کافر ہیں.
جب انہوں نے رکھی اس وقت پھر بھی ان کے حالات کچھ بہتر تھے، اور اس کے بعد تو اللہ پناہ دے کہ ان کی کیا حالات ہوئے۔ تو اب آپ نے 74 میں آپ نے بھی یہ کام، پاکستان کی حکومت نے بھی یہ کام کر کے دیکھ لیا، کر دیا کہ اس وقت انہوں نے، بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم ان کے ہاتھ میں کشکول پکڑائیں گے اور یہ بھوکے مریں گے، امام مہدی کو ماننے والے۔ تو خدا تعالیٰ ہمیں کیا دکھا رہا ہے کہ امام مہدی کو ماننے والے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت 10-12 ملکوں میں، 15 ملکوں میں ہمارے جماعتیں تھیں، ہمارے نمائندے تھے، ہماری مساجد تھیں۔ تو اب خدا تعالیٰ کے فضل سے 209-10 ممالک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس امام مہدی کی قائم کردہ جماعت میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور لوگوں کو بھی آگے پڑھانے والے، اور قرآن کریم جو خدا کا کلام ہے اس کو تمام دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ 70 74 75 زبانوں میں تراجم کر کے ہم خدا کے فضل سے 200 ممالک میں وہ خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ دن بدن مایوسی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اور ہم صرف یہ بات نہیں کر رہے، خدا پاکستان یہ اس رویے سے خوش نہیں ہے، اس نہ صرف خوش نہیں بلکہ ناراض ہے، ناراض ہے، کیونکہ وہ ساری بیماریاں جو اس معاشرے میں پڑی تھیں ان بیماریوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر امام مہدی علیہ السلام کو بھیجا گیا، امام مہدی کو بھیجا گیا، تو وہ بیماریاں تو آپ میں موجود تھیں، اس نے آپ کو وہ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ دعا دی تھی کہ بھائی آؤ پھر قرآن کو کھول کے پڑھو، اس کی روح کو سمجھو، اس پر غور کرو، اس پر غور کرو۔ اس پر غور یہ تھا کہ ہم وہ اس کے جو بنائے ہوئے کہ سب آپس میں ایک جگہ بیٹھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہیں جی، وہ کیا ہے کہ تمام تم اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم آؤ دوبارہ اس خدا کی رسی کو۔ اب خدا کی رسی کوئی وہ مونج کی رسی تو نہیں ہے یا پٹسن کی بنی ہوئی تو نہیں ہے، خدا کی رسی تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، خدا کی رسی تو وہ خلافت ہے جو جماعت احمدیہ کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ خدا کی رسی تو وہ خدا کا نبی ہوتا ہے جو خدا کا پیغام لے کے آتا ہے، وہ آپ کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، وہ آپ کو خدا کا نور عطا کرتا ہے۔ تو اس نور کا آپ نے کفر کا فتویٰ لگا کے خود اپنے آپ کو اندھیروں میں ڈال دیا، اور وہ جو خدا کا پیغام تھا کہ تم فادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم سب اکٹھے ہو کر اسلام کے پیغام کو دنیا میں آگے پہنچاؤ، اور خود بھی آپس میں محبت کے ذریعے سے تم امن کے ساتھ رہو۔ ناظرین، آپ نے کچھ تبصرہ سن لیا شیخ صاحب کا کہ پاکستان کی صورتحال اور اس کے عوام کا حال کیا ہے۔ انکار کرنے والوں کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان کو سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔